آج دوسرا گنان ہے اور یہ گنان ہے یوگیشور کا گنان. یوگیشور کے گنانوں کے اندر یوگ کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی عطائت اور اس عطائت کے اوپر عمل کرنا جس کو ہم ریاضت اور عبادت کہتے ہیں. اور یوگیشور کا مطلب کسی جگہ وہ آدمی جو عابد ہے عبادت کرتا ہے اور اس عطائت کے راستے پہ چلتا ہے. اور کبھی کبھی یوگیشور کے لفظ کو مرشد کے طور پہ بھی گنان کے اندر استعمال کیا ہے. یوگیشور کے گنانوں کے اندر بڑی معرفت ہے اور معرفت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا بنائی اس کا ذکر ہے. اور وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح سے ہمارے اندر بھی وہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اگر باہر چاند سورج ہے تو ہمارے اندر بھی چاند سورج ہیں. اگر باہر ہوا پانی ہے تو ہمارے اندر بھی ہوا پانی ہے. باہر سمندر ہیں تو ہمارے اندر بھی سمندر ہیں. باہر ستارے ہیں اور بادل ہیں تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر پہاڑ ہیں اور ندیاں اور دریا ہیں تو ہمارے اندر بھی ہیں. باہر اگر میوزک ہے تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر اگر بے حساب خلا اور 7 آسمان ہے تو ہمارے اندر بھی ہیں. غرض کے اس صدر دین کا فرمانا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ساری اپنی کریشن کے اندر اپنی خلقت کے اندر اس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. خدا نے انسان کو ایک بالکل یونیک بنایا. یونیک اس لیے کہتے ہیں کہ اس جیسی خدا تعالیٰ کی اور کوئی مخلوقات نہیں. تو یوگیشور کے گنانوں کے اندر ہمیں بعض سنسکرت کے لفظ ملتے ہیں. سنسکرت ہے، پراکرت ہے، برج بھاشا ہے، دیوناگری ہے. اور ایسے اس کے اندر طرح ہیں کہ جیسے یوگی لوگ اپنے یوگ میں، سادھن میں یا مرشد اور مرید کے درمیان جو کلام ہوتا ہے اس قسم کے اس میں اسپیشل الفاظ ہیں جو آرڈینری حساب سے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو یہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کا. ہیت دھری دھری فین جو کیا فین تھی انڈنی پایا جی. ہیت دھری دھری فین جو کیا فین تھی انڈنی پایا جی. انڈ مدھ تھی سر میں رچنا کی تھی. انڈ مدھ تھی سر میں رچنا کی تھی. چارے سرجی پران نے کایا جوگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. اے جوگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. لفظ ہیں اس کی بندش، اس کا جو وزن ہے پوئٹری کے حساب سے بہت بیوٹیفل ہے. کہتے ہیں کہ
हेत रख रख के धरी को 2 दफा इस्तेमाल किया है, तो उसको मतलब ये होता है कि तबका ब तबका। हेत का मतलब मोहब्बत, हेत का मतलब चाहना, हेत का मतलब पसंद, हेत का मतलब इरादा भी है। तो फरमाते हैं कि खुदा ताला ने अपनी पसंद से जो तबका ब तबका जारी रही फीन पैदा किया। फीन कहते हैं, जिस तरह हम उर्दू में झाग कहते हैं, इंग्लिश में लेथर, LATHER। अब पानी और साबुन को मलो और फिर हाथ घसो तो उसके अंदर से झाग पैदा होती है, इसको फीन कहते हैं। हमारे मुंह में से जो थूक निकलती है वो भी फीन है। किसी भी चीज को हम अच्छी तरह से घोट डालें और वो फ्लफी हो जाए, बड़ी हो जाए, उसको भी फीन कहते हैं। हमारे शास्त्र के अंदर पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीर दीन और सैयद इमाम शाह ने फीन का जिक्र किया है। तो ये फीन का जिक्र गिनानों के अंदर इसलिए आया, ये एक बड़ी साइंटिफिक चीज है। साइंस ने आज इस बात को मालूम किया कि भला ये जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे कि चांद, सूरज, सितारे या हमारी जमीन और दूसरे प्लेनेट्स, ये कैसे पैदा हुए। तो उन्होंने ये मालूम किया रिसर्च करके कि शुरू में गैस होती है और वो गैस रिवॉल्व होती है, घूमती है। जब गैस बहुत स्पीड से घूमती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में आती है तो उसकी स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जमने लगती है, यानी थिक होती है। थिक होने के बाद हार्ड होती है, और इसलिए इस तरह से खुदा ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, प्लेनेट, स्टार सब बनाए। और यही हकीकत है जो हमको पीरों ने गिनानों में फरमाई। साइंस को आज पता लगा है, पीरों ने हमको सैकड़ों साल पहले ये बनाया। अभी खुदा ताला ने गैस पैदा की। गैस जो है वो एक किस्म की हवा है। जुदी जुदी किस्म की गैसेस को मिक्स किया, और वो गैसेस जब रिवॉल्व हुई खुदा ताला के हुक्म और मर्जी से, हेत धरी 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 2 दफा कहने का मतलब ये है कि हर तबके के ऊपर उसने जिस तरह चाहा पसंद किया और उसने फीन पैदा की। गैस में से फीन हुई, और उस फीन में से फरमाते हैं एक अंडा बनाया। अंडा बनाया यानी प्लेनेट बनाया, गोला बनाया, स्टार बनाया, और फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होता है। हमारी दुनिया को 3000 मिलियन ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज ये हमारी दुनिया के ऊपर का जो क्रस्ट है, यानी इसका जो ऊपर का छिलका है हमारी दुनिया का, वो चंद मील ही गहरा है, और उसके नीचे फिर मिट्टी है, पत्थर हैं। लेकिन अगर हम जमीन के ऊपर से कोई सुई डाल देवें, भूंक देवें, तो तकरीबन 2000 मील के बाद जमीन सख्त गर्म है। ऐसी गर्म है कि जैसा ये सूरज गर्म है। जमीन के अंदर जो सेंटर है वो 4000 मील आग ही आग है। जमीन का सारा आर पार जो है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो लगभग 8000 मील है। इस 8000 मील में से अंदर 4000 मील का गोला आग ही आग है। और ये वो आग है कि जब ये वोल्केनो फूटते हैं
یعنی جوالامکھی کہتے ہیں ہم اس کو اردو میں آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں، تو اندر سے آگ نکلتی ہے. وہ آگ ابھی تک زمین بھی اندر ہے. جتنی بھی خدا تعالیٰ نے سرشٹی کے اندر رچنا رچی، جو ہم کو بڑے بڑے سٹارز وغیرہ دکھتے ہیں، وہ آگ ہی ہیں. اس کو پیروں نے اپنے گنان کے اندر تیج کہا. تیج کا مطلب لائٹ بھی ہے اور تیج کا مطلب نور بھی ہے، اور حقیقت میں نور میں سے ہی خدا تعالیٰ نے لائٹ بنائی، نور میں سے ہی جل بنایا، پانی بنایا. پیر صدر الدین نے جو ہماری پرانی دعا تھی اس کے اندر فرمایا، شن ماتھی شان نان گنان تیج جڑ. تیج یعنی آگ، اس کے بعد جل بنایا. تو آگ کے بعد جب ہی پانی بنایا تو پانی گرم ہوا. اس دونوں کے درمیان میں یعنی آگ اور جل کے بیچ میں گیسز پیدا ہوئی، کیونکہ آگ جو ہے وہ گیس پیدا کرتی ہے. آگ میں سے کوئی چیز جلتی ہے تو وہ گیسیس میٹر ہوتا ہے. تو وہ گیسز میں سے پھر پانی بنایا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کو 1:2 کے حساب سے مکس کر کے اس میں سے پانی بنایا، اور اس پانی میں سے جیو جنتو، پشو پنچھی، لائف پیدا کر دی خدا تعالیٰ نے. تو یہاں انڈے کا مطلب ہے شروع کا گولا، بگننگ آف اے پلینٹ. لیکن انڈ کا نام رکھ کے ایک بڑی حکمت کی ہے. انڈا جو ہے وہ ایبسولوٹلی فٹ بال کی طرح گول نہیں ہوتا. انڈا جو ہے وہ اوول شیپ ہے، اوبلونگ ہے. اور جتنی بھی باڈیز ہیں، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، زمین کے ساتھ، جو کچھ بھی آپ کو دکھتا ہے وہ فٹ بال کی طرح گول نہیں، اوپر سے چپٹے ہیں، کیونکہ ریوالو ہوتے ہیں اور روٹیٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے اوپر سے چپٹے ہو جاتے ہیں. تو اوپر اور نیچے سے ان کا جو ڈایامیٹر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور رائٹ لیفٹ میں سے ایسٹ ویسٹ جو ہے اس کا ڈایامیٹر بڑا ہو جاتا ہے. اس کو اوول شیپ کہہ دیا، اور اس نے پیر نے اس کو انڈ کہہ دیا. یعنی خدا تعالیٰ نے جتنی بھی باڈیز بنائی وہ انڈے کی شکل میں بنائی. کہتے ہیں کہ انڈ مدھے تھی سروے رچنا کی دی. اس کے اندر سے ساری جتنی بھی خدا تعالیٰ نے رچنا کی ہے، اس انڈے میں سے وہ انڈا یعنی بگننگ کا سب سے پہلے جب خدا تعالیٰ نے گیس پیدا کی اور اس کے اندر سے سب سے پہلے کوئی سٹار پیدا ہوا، تو وہ سٹار ٹوٹتا رہا. وہ اتنا بڑا سٹار تھا، سیارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹتا رہا، اور اس میں سے الگ الگ پلینٹس اور دوسرے سٹارز بنتے رہے. میرے پاس بلیک بورڈ نہیں تو میں آپ کو سمجھا سکتا اچھی طرح. ہماری جو دنیا ہے، یہ دنیا بھی سورج میں سے نکلی ہے، اور ہماری دنیا کے ساتھ اس کرۂ ارض کے ساتھ دوسرے جو 8 اور بھی پلینٹس ہیں وہ بھی سورج میں سے نکلے ہیں. ایک فریکوینسی کے ساتھ، یعنی ایک خاص لہروں کے اندر سورج جو ہے وہ کھانستا ہے، کف کرتا ہے. جب یہ سورج کھانستا ہے تو اس کے اندر سے لاکھوں کروڑوں من لاوا باہر نکلتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو سورج اس کو جب زور سے باہر پھینکتا ہے، اور اس میں جو سپیڈ پیدا ہوتی ہے وہ سپیڈ سے وہ سورج کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، کیونکہ سورج جو ہے اس کے اندر گریویٹیشنل پل ہے. سپیڈ کی وجہ سے وہ سورج کے نزدیک نہیں جاتے. یہ خدا کی حکمت اور قدرت ہے. ہماری زمین جب سورج میں سے نکلی تو اب جدھر ہے ادھر نہیں تھی، اس کے بہت دور تھی. دن بدن ہماری زمین سورج کے نزدیک جا رہی ہے. کروڑوں برس ہو گئے، اربوں سال ہوئے. پہلے بہت دور تھی اور ٹھنڈی تھی، بالکل برف ہی برف تھی. پھر آہستہ آہستہ
جب یہ گرم ہونے لگی، ٹھنڈک گھٹنے لگی، کیونکہ اس کے نزدیک آنے لگی، اس کی سپیڈ جو تھی وہ گھٹتی رہی ہے، سپیڈ کے گھٹنے سے سورج اس کو کھینچ رہا ہے۔ آپ جیسے ایک لکڑی لے کے ایک دھاگے کے ساتھ، ڈوری کے ساتھ کوئی پتھر باندھ لو، آہستہ سے اس کو ہلاؤ تو وہ پتھر گھومے گا، لیکن جتنا زور سے ہلاؤ گے اتنا پتھر اونچا ہوتا جائے گا، یعنی اس لکڑی سے دور ہٹتا جائے گا، یہاں تک کہ جتنی بھی ڈوری باندھی ہوگی اس کی بالکل لمبائی تک وہ پہنچ جائے گا۔ کبھی پتھر چھوٹ گیا تو بھاگ جائے گا، کیونکہ ڈوری نے اس کو باندھ رکھا تھا۔ سورج کی ڈوری جو ہے، سورج کی جو پل ہے، سورج کی جو اٹریکشن ہے، جس کو سائنس کی زبان کے اندر سورج کی گریویٹیشنل پل کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تمام جتنے بھی گرہ ہیں، جتنے بھی پلینٹس ہیں، وہ سب سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو ہماری زمین جب سورج میں سے نکلی اور سورج نے اس کو دور پھینک دیا تو اس وقت جاتے جاتے رستے میں زمین میں سے ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور وہ حصہ آج جدھر پیسفک اوشن ہے ادھر سے نکلا، بہت بڑا کھڈا پڑ گیا، اور وہ جو حصہ ٹوٹ گیا وہ ہمارا چاند ہے جو زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ جب زمین نے اس کو پھینک دیا تو وہ زمین کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے اس کے ساتھ چمٹا رہا اور اس کے زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور زمین اپنے اس بچے کو لے کے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کبھی فزکس پڑھو تو جوگیسر کے گنان اور پیروں نے جو ہماری دنیا کی خلقت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی، اور جس نے فزکس نہیں پڑھا، جیوگرافی نہیں پڑھا، اس کو گنانوں کے، خصوصاً اس قسم کے گنانوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس طرح سے ساری سرشٹی خدا نے جتنی بھی بنائی اس طرح بنائی۔ سب سے پہلے جو سٹار بنایا تھا وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ فرماتے ہیں اس میں سے ساری رچنا رچی۔ خدا تعالی اس کو بنا کے بیٹھ گیا نہیں، خدا تعالی کی قدرت جاری ہے، خدا کی خلقت جاری ہے، وہ نئی نئی دنیا بنا رہا ہے، بعض دنیا برباد ہو رہی ہیں، نئی ہو رہی ہیں۔ خدا کی یہ جو قدرت ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح سے دنیا کے اندر بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک خاص مدت کے بعد وہ مٹ جاتی ہیں، اسی طرح سے دینداروں یہ سولر سسٹم، یہ پلینٹ، یہ سٹارز، یہ بھی ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اور پیروں نے ہم کو ایسا بھی کہا ہے کہ یہ جو ہماری پرتھوی ہے، ہمارا جو یہ کرۂ ارض ارتھ ہے، یہ کب پیدا ہوئی اور کب اس کا اینڈ آئے گا وہ بھی کہا ہے۔ اس کی عمر ابھی باقی 4,25,000 برس ہے۔ 4,25,000 برس کے بعد ہماری یہ جو زمین ہے سورج اس کو کھینچ لے گا اور یہ جل کے بالکل خاک ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ انڈ مدھے تھی سروے رچنا رچائی کی دی، تیارے سر جی پران نے کایا۔ خدا تعالیٰ نے جب زمین بنائی، صرف ہماری نہیں اور بھی بہت سی زمینیں ہیں، پھر پران بنایا اور کایا بنائی۔ پران کا مطلب ہمارا جیو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں، اور جو پران پروش ہے وہ آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی ہمارے بدن کے اندر ایک تو ہمارا خود کا بدن ہے، پھر اس کے اندر جیو ہے جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، اور پھر ہمارا ایک من ہے جس میں سے ہم سوچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اور سارے بدن کو ہم حکم کرتے ہیں۔ جیو کا جو کام ہے وہ محض انرجی دینا ہے، حیات دینی ہے، زندگی دینے کا ہے۔ من
کنٹرول کرتا ہے، لیکن ان سب کا بادشاہ جو ہے وہ روح ہے. اس کو گنانوں کے اندر پران پروش کہا. پروش کا مطلب مرد ہوتا ہے، جیسے ایک عورت کا مرد اس کا خامند اس کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح سے پران کا مالک جو ہے وہ آتما ہے جس کو روح کہا گیا. ایک جگہ پیر نے فرمایا ہے پران پروش تو امر چھے کایا مری مری جائے، یعنی روح جو ہے وہ تو امر ہے، روح کو موت نہیں، مگر یہ جو بدن ہے مری مری جائے، یعنی بہت دفعہ مر جاتی ہے پھر پیدا ہوتی، پھر مر جاتی پھر پیدا ہوتی. اس کے لیے فرمایا مری مری جائے، ریپیٹ کر کے کہنے سے اس کو کنٹینیویشن دے دی. تو پیر سید امام شاہ فرماتے ہیں ہیت دھری دھری خدا تعالی نے پسند کر کے طبقہ در طبقہ فین کو، اس جھاگ کو ایک بہت بڑا سٹار بنایا، سیارہ بنایا، اور اس میں سے ایک انڈے کی شکل بنائی اور اس کے اندر سے ساری سرشٹی کی رچنا کی، اور پھر اس کے بعد اس نے پران بنایا یعنی قوت حیات بنائی جس کو ہم انرجی آف لائف کہتے ہیں، اور کایا بنائی. اس کایا کا مطلب صرف ہماری کایا ہی نہیں، پشو پنچھی کی بھی کایا. کایا کا مطلب ایک باڈی جس کے اندر لائف ہوئے. جوگیسر اے عبادت کرنے والے، اے خدا تعالیٰ کے متعلق سمجھنے والے جس کو ہم عارف کہتے ہیں. جوگیسر کا مطلب عارف سمجھ لو، خدا کی معرفت کے لیے کوشش کرنے والا انسان. جوگی تے دھیان تھی تریا، یعنی جو جوگی ہیں وہ عبادت، دھیان کا مطلب سرتی لگا کے ایک من ہو کے عبادت کرنے سے تم تارے جاؤ گے، تم کو نجات ملے گی. اور یا تم خدا تعالیٰ کی اس تمام مخلوقات کی سرشٹی اور اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تم کو دھیان کی ضرورت ہے، عبادت کرو. دوسرے پارٹ ہے آد نرنجن اچھا جو کی دھی پرتھم جوگنا مول نپایا جی. ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن مجھ کو یہ گھنان بولنے میں مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں آد نرنجن اچھا جو کی دھی پرتھم جوگنا مول پایا جی. تے جوگ مدھ جگے سر رہی تے جوگ مدھ جگے سر رہی تے پنڈ ساتھے میلی مایا جگے سر جوگی تے دھیان سو تریا جی. جگے سر جوگی تے دھیان ماتریا جی. آد نرنجن اس خدا نے جو اپنی غائب الغیوب حالت میں تھا. خدا تعالیٰ کی حالتیں بدلتی نہیں لیکن اس کی بھی بہت سی حالتیں ہیں. اس آد نرنجن نے اچھا جو کی دی اس نے ارادہ کیا. ایک حدیث قدسیہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد میری
اچھا ہوئی، میرا ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے میں جو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ظاہر ہونے کے لیے یہ ساری سرشٹی یعنی میں نے خلقت پیدا کی. اس آد نرنجن کو کہ جب خدا تعالیٰ بالکل اکیلا تھا، اس کا ارادہ ہوا. پرتھم یوگنا مول نپایا، پہلے اس نے اپنی تابعداری عطائت گزاری کی بنیاد رکھی، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کی یعنی خدا تعالیٰ پاک کی تابعداری کرے گا. اگر وہ تابعداری نہیں کرے گا تو جنگ ہوگی، اور جو بنا ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے، اس جیسا تو ہے نہیں. اس کے لیے خدا نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں تو اس نے یوگ کی بنیاد رکھی. میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ یوگ کا مطلب خدا کی عطائت. تو کیا ہوا کہ جوگ مدھے یوگیسر رہی نے اس عطائت کے اندر یوگیسر، یہاں یوگیسر کا مطلب تابعدار، متی، عطائت گزار، فرشتے. تے پنڈ مدھے میلی مایا. پھر اس کے اندر جب خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے یا جو کچھ بھی اس نے اپنا نور محمدی اپنے سے جدا کیا تو نور محمدی کے اوپر اپنی تابعداری لازم کر دی. پہلے نور محمدی بنایا جس کو گرو برہما کہا گنانوں کے اندر، تو گرو برہما بھی مولا کا تابعدار ہے. نور محمدی سب سے پہلے اس نے اللہ کو سجدہ کیا، پھر اس نے فرشتے بنائے، پھر اس نے اور خلقت کی، مگر اس کے اندر مایا رکھی. مایا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی جو قدرت کی وجہ سے خلقت پیدا ہوئی، تو اس خلقت کے لیے جو خدا نے انتظام کیا، یعنی کھانا پینا، رہنا سہنا، تابعداری، سونا، آرام کرنا، یہ تمام چیزیں مایا میں آتی ہیں. اس کو ہم قدرت کہہ سکتے ہیں. خدا نے اپنی قدرت رکھی. اور بدن تھا ان کا، فرشتوں کا بھی بدن تھا. نور محمدی کو اپنے سے جدا کیا تو اس کا نوران جو نور تھا وہ نورانی حالت میں تھا، تو وہ بھی ایک پنڈ ہو گیا. آد نرنجن نے اچھا جو کی دی، پرتھم یوگنا مول نپایا، تے یوگ مدھے یوگیسر رہی نے، تے پنڈ ساتھے میلی چھے مایا. مایا بنائی. اور اس مایا کے بغیر یعنی خدا کی قدرت کے جو قوانین ہیں ان کے بغیر سرشٹی قائم نہ رہ سکتی تھی. تیسرے پاٹ میں پھر خلاصہ کرتے ہیں. یہ سب دیکھو طبقہ بطبقہ ہو رہا ہے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں عبادت کے اندر. جب انسان عبادت میں بیٹھتا ہے تو ایک خلا ہے جس کو ویکیوم کہتے ہیں، اور عبادت میں ہمیں حضرت امام کا ظاہری شکل شباہت کا خیال کرنے کی منع ہے. آپ جب بیت الخیال میں بیٹھو اور آنکھ بند کرو تو حضرت امام کا جو آپ نے ظاہری دیدار کیا ہے اس کو یاد مت کرو. آپ کو جو بول دیا گیا ہے وہ بول ایک کیریج ہے جس کے اوپر آپ چڑھ کے، جیسے کہ ایک ہوائی جہاز ہے، ایروپلین، اس میں بیٹھ کے جس طرح آپ اڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بیت الخیال کے اس بول کے اوپر آپ اپنے روح کو سوار کر دو. یہ بیت الخیال کا بول کیسی اس کی مثال ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کہتے ہیں براق نام کا ایک گھوڑا تھا، اس پہ بیٹھ کے گئے. عربی زبان کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو جو آسمان پہ چمکتی ہے، اور کتنی تیز ہوتی ہے. روشنی کی جو سپیڈ ہے، لائٹ کی سپیڈ، وہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں ہے.
اتنی سپیڈ ہے لائٹ کی، اور برق سے براق نکلا گھوڑا. کہیں رسول اکرم کی حدیثوں میں ہم کو گھوڑا کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جو دوسرے لوگوں نے روایتیں کی ہیں ان میں سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ نبی صاحب آئے، گھوڑے جبریل لے کے آئے، گھوڑا اس پہ بیٹھے، اور آنکھ کی پلک میں وہ گھوڑا زمین سے آسمان پہ چلا گیا. پہلے کہتے ہیں کہ ادھر سے اس نے ایک جمپ لگایا مکہ سے، کیونکہ رسول پاک کو جب معراج ہوئی تو حضور مکہ میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت بعد میں ہوئی. تو مکہ سے ایک آنکھ کی پلک میں یروشلم پہنچ گئے، مسجد اقصی سے اوپر گئے. وہ گھوڑا کوئی ایسا گھوڑا نہ تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ خیال کا گھوڑا تھا. ہمارے جو خیال ہے، ہمارا جو من ہے، ہمارا جو روح ہے، دونوں کی سپیڈ بہت ہے. من کی سپیڈ بھی بہت ہے، روح کی تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو رسول پاک عبادت میں بیٹھے تھے اور آپ کو معراج ہوئی. یہ بدن اوپر نہیں گیا جو عموماً سنی لوگ مانتے ہیں. بدن کی یہ طاقت نہیں، چاہے وہ بدن نبیوں کا ہو یا اماموں کا ہو. بدن آخر مٹی سے بنا ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس طرح پیدا ہوا ہے کہ جیسی ساری خلقت پیدا ہوتی ہے. مگر وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے رسول اکرم کو وہ چیز بخشی گئی کہ رسول اللہ براق پہ یعنی اپنی روح کے اوپر بیٹھ کے تو خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچے. وہ کوئی باہر نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر تھا، سب کچھ اندر ہے. یعنی آپ نے خدا تعالیٰ کی ملاقات کی، دیدار کیا اور اس کے ساتھ مل گئے. مولا علی کے کلام میں ہے تو کہ بندے خدا کے جو ہیں ان کو بھی معراج ہوتی ہے، اور خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو بندگی کے اندر معراج ملتی ہے. صلاۃ کا مطلب محض نماز ہی نہیں، خدا تعالیٰ کی جو یاد اور ذکر ہے وہ بھی صلاۃ ہے. تو اس کے اندر جو آد نرنجن نے خدا تعالیٰ نے اپنا ارادہ کر کے اطاعت گزاری کی بنیاد ڈالی، اور اس کے اندر پھر اس نے اپنے تابع داروں کو پیدا کیا، ان کا بدن بنایا اور مایا بنائی. تو میں مایا کے متعلق ذکر کرتا تھا، آگے آپ کو اور تھوڑا اس کا خلاصہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مایا کی ضرورت ہے. مایا قدرت ہے، اس کے بغیر سرشٹی نہیں رہ سکتی، مگر اس کی ایک لمٹ ہے. آگے اس کا ذکر آتا ہے. کایا نے مایا بے جگل سرجا، جگل کہتے ہیں کپل یا پیئر. کایا نے مایا بے جگل سرجا، تیج مدھے جوگ سمایا جی. آجوگ ماہ تھی جگت جیسی رجی، جوگ مدھے ماہ تھی جگت جیسی رجیتے ماں، ترن تتو لو پائی رہے آجوگے سر، جوگی تے دھیان میں ترے آجی. کایا اور مایا خدا تعالیٰ کی قدرت کے جو لاز ہیں. کایا اور مایا دونوں کو کپل بنایا، جگل بنایا، کیونکہ کایا کو پھر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو خدا کی قدرت سے مقرر ہوئی ہیں. کایا کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے،
پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے. تو کایا اور مایا پیر ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر کایا نہیں ہے تو مایا نہیں ہے، اور اگر مایا نہیں تو کایا نہیں. مایا کے بغیر کایا نہیں، کایا کے بغیر مایا نہیں. تیج مدھے جوگ سمایا. جوگ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، خدا تعالیٰ کی عطایت گزاری، اور تیج کا مطلب ہے نور. تیج مدھے جوگ سمایا، نور کے اندر تابع داری سمائی ہوئی ہے. یعنی مطلب کہ تم جو تابع داری کرو گے، خدا کی عطایت کرو گے، تو تمہیں اس کے نور کا پتہ لگے گا. تیج مدھے جوگ سمایا. جوگ مہے تھی جگت سرجی. خدا تعالیٰ نے اپنی تابع داری کے لیے اس نے ساری سرشٹی کی رچنا کی. تیمائے ترن تتو لوپائی رہیا. تین تتو اس کے اندر امپورٹنٹ بنائے اور اس کے اندر انوالو ہوئے. وہ تین تتو ہیں جیو من آتما. خدا کی ساری سرشٹی کے اندر جہاں جہاں پنڈ ہے، مایا اور کایا ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ یہ تین تتو رکھے، جیو من آتما. ہمارے پنڈ کے اندر یہ تین تتو آئے. اچھا، ان تین تتووں سے پھر تین گن بنائے. گن کہتے ہیں اس کا ریزلٹ. گن کا مطلب صفت بھی ہے. گن کا مطلب اس کی نیچر. جیسے کہ پانی کی نیچر ہے کہ بھینا کر دیتا ہے، آگ کی نیچر ہے جلا ڈالتی ہے، گرم کر دیتی ہے، برف ٹھنڈی ہے، تو اس کو گن کہتے ہیں. فرمایا ہے کہ کایا اور مایا دونوں کا پیئر بنایا، اور اس کے اندر سے خدا تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ تابعداری سے تمہیں نور ملے. یوگ مہے تھی جگت سرجی. یوگ کے اندر سے خدا تعالیٰ نے، یعنی اپنی تابعداری کی وجہ سے، تابعداری سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کے سوائے اس کے کہ ہماری تابعداری کریں. یہ تابعداری یوگ ہے، اور اس یوگ سے خدا تعالیٰ نے ساری سرشٹی بنائی. تیمائے ترن تتو لو پائی سما رہا. تین تتو اس میں رہے، وہ یاد رکھنا، جیو من آتما. چوتھا پاٹ ہے ترن تتو مہے تھی ترن گن جو سر جا تو جوگی اینے ماہے ملیا جی. ترن تتو ماہے تھی ترن گن جو سر جا تو جوگی اے تیج ماہے ملیا جی. آساد ماہے تھی شبد جو تھے آساد ماہے تھی شبد جو تھیا شبد تھی تیج سروے کھیلیا جوگے سر جوگی تے دھیان مان تریا جی. ترن تتو ماہے تھی ترن گن جیسے جیا. تین تتو جیو من آتما، اس میں سے تین گن بنائے، اور وہ گن ہیں تمو گن، رجو گن، ستو گن. تمو گن کا مطلب جو بالکل نیچے کا گن ہے، جیسے کہ کھانا پینا، آرام، غصہ، خود غرضی،
یہ تموگن ہے. پھر ہے رجوگن. رجوگن کا مطلب اندر کی خوشی اور سکھ. اور ستوگن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی نورانی بخشش ہے. اور ستوگن سے انسان کے اندر پیس آف مائنڈ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، قربانی ہے. تو یہ تینوں چیزیں، تین گن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح فرمائے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ ہے کہ جیسے دنیا داری جس کے اندر خود غرضی اور سوارتھ آتا ہے، کھانا پینا، آرام وغیرہ. اور انسان اپنے اس نفس امارہ کی وجہ سے بہت دفعہ دین سے ہٹ جاتا ہے. دیکھو، آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں عموماً لوگوں کے اندر نفس امارہ چھایا ہوا ہے. کھاؤ پیو، عیش آرام کرو، اور بہت زیادہ خود غرضی ہو چکی ہے. نفس مطمئنہ کی تو بات چھوڑ دو، نفس لوامہ بھی نہیں ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا خدا تعالیٰ کے حضور میں عبادت وغیرہ نیکی کرنے کا ارادہ ہے. یہ نفس لوامہ سے ہے. اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ میں آتا ہے. اور عبادت بندگی محض خالص خدا کی محبت جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. دنیا کا دکھ سکھ اس آدمی کے دل پہ نہیں لگتا. قرآن پاک میں یہ جو تین گن ہیں وہی تین گن یہاں ہیں. جیو، من اور آتما، ان کے تین گن ہیں جس کو تمو گن، رجو گن، ستو گن کہا. اور تمو گن ہے نفس امارہ، رجو گن ہے نفس لوامہ، اور ستو گن ہے نفس مطمئنہ. تو فرماتے ہیں کہ ترن تتو ماہیسی ترن گن جو سرجیا تے جوگی نے اے تیج ماہ ملیا. وہ جوگی جس نے ان تینوں کے اوپر قبضہ کیا، ان تینوں کو کنٹرول کیا، تو وہ تیج میں یعنی نور کے اندر مل گیا. تیج ماہ ملیا. ساد مدھے تھی شبد جو تھیا. خدا تعالیٰ نے آواز کی کن، جس طرح اس نے کہا کن، فرمایا فیا کن، وہ ہو گیا. تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی آواز نکالی اور ساؤنڈ میں سے شبد نکلا. اس گنان کو یاد کرو جو آپ کبھی بولا کرتے ہیں: آد تھکی سنا نپا یا دتھکی سنا نپا یا تیار سن ماچھی شبد نپایا یوگے سر سن ماچھی شبد نپایا یوگے سر. یوگ کا مرم کوئی نہ جانے، یوگ کا مرم یوگے سر جانے. یوگ کا مرم. آد اوپر آ گیا وہ لفظ آد نرنجن. کچھ بھی رچنا سے پہلے خدا اکیلی حالت میں تھا، جیسے کہ وہ بالکل احادیت میں تھا. اس وقت ایک شن بنایا. شن کہتے ہیں نقطے کو.
یہ نقطہ وہ انڈا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ایک انڈا بھی نقطہ ہے، نقطے کا ایک آکار ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس کی جسامت ہے، والیوم ہے اس کی ایک نقطے کی. تو فرماتے ہیں کہ آد تھکی سن نہیں پایا، سن ماتھی شبد نہیں پایا. تو یہاں بھی وہی چیز آ گئی. کہتے ہیں کہ ساد ماہیں تھی، شبد جو تھے شبد تھی تیج سروے کھیلیا. اس شبد کے ساتھ خدا کا نور کھیلتا ہے. یہاں کھیلنے کا مطلب اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی دوستی ہے. یہ شبد بیت الخیال ہے جو آپ کو نور تک پہنچائے گا. اس شبد کی اسم اعظم کی اور نور کی دوستی ہے. اسم اعظم نور میں کھیلتا ہے اور نور میں سے ہی اسم اعظم بنا. تو ہے جوگی، دھیان دھرنے سے، عبادت کرنے سے ہی تم تارے جاؤ گے. ترن گن مائے تھی ایک ناری جو سرجی تے ناری تھی سروے گن ہوا جی. وہ ترن گن جو ہیں، جیسے کہ تمو گن، رجو گن، ستو گن، ان گنوں میں سے فرمایا کہ ایک عورت پیدا کی. یہ عورت ہماری دنیاوی عورت نہیں، عورت یہاں فیمینن جینڈر ہے. ترن گن ماہیں تھی ایک ناری جو سرجی تے ناری تھی سروے گن ہوا جی. ترن گن تھی تے الگا رہے ترن گن تھی تے الگا رہا. پھر بھی یہ تینوں چیزیں سے فطرت بنائی، مگر پھر بھی انسان کی فطرت ان تینوں سے الگ بھی ہے. اور جب وہ فطرت ان تین گنوں سے الگ ہو جاتی ہے تے کریا آد نرنجن یہ ہوا. یہ عمل کہ انسان اپنی فطرت سے الگ ہو جائے، مطلب اس کا اپنی فطرت کو قبضے کرے، اپنی فطرت کو سدھار لے، کنٹرول کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہی خدا تعالی ہے. نرنجن جو ہوا، خود خدا کی ہستی اس میں آ جاتی ہے. انسان کے اندر خدا نے غصہ رکھا ہے. غصہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچے. لیکن اگر انسان اپنے غصہ کو قابو نہ کرے تو وہ غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے. انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے. اب وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی دنیا کے اندر مخلوقات جاری ساری رہے، نسل قائم رہے. مگر انسان اس شہوت کو اگر اپنی فطرت کو قبضے نہ کرے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا محتاج بنا رکھا ہے. فطرت میں کھانا پینا آرام ہے، لیکن کبھی انسان اپنی اس فطرت کے اوپر قبضہ نہ کرے، یعنی کنٹرول نہ کرے، تو وہ بے شمار بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے. تو انسان کی جو فطرت ہے، اگر اس فطرت کو قابو کر لیا جاوے، اوپر فرمایا کہ فطرت بنائی گئی ہے تین گنوں میں سے، لیکن ان تین گنوں میں سے وہ الگ بھی ہے. اگر آپ نے اپنی فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا تو فرمایا یہی عمل، یعنی فطرت کے اوپر حاوی ہو جانا عبادت کے ذریعے سے، یہ عمل ہی تم کو خدا بنا دیتا ہے. تے کریا آد نرنجن یہ ہوا، یہ عمل بذات خود خدا تعالی بنتا ہے. مطلب کہ تم خدا کے ساتھ مل جاتے ہو، اس کے نور میں فنا ہو جاتے ہو، اس کی ذات میں مدغم ہو جاتے ہو. یہ یونین ہے خدا کے نور کے ساتھ، یہی معراج ہے. آخری پارٹ کہتے ہیں، ناتھ
अनाथ जो ने एनी पेरे कहावे आते बहुते नामे लाजी। नाथ मुर्शिद, अनाथ मुरीद। मुर्शिद और मुरीद इसका प्रेम है। नाथ अनाथ जो ने एणी पेरे कहावे आते बहुते जना मेला जी। सैयद इमाम शाह आसन जोया, सैयद इमाम शाह आसन जोया ते नाथ अहुनाथ घरना चेला जुगे सर जोगी ते ध्यान मां करया जी। नाथ अनाथ मुर्शिद और मुरीद जो ने, देखो तो सही, कहते हैं देखो देखो, मुर्शिद और मुरीद दोनों एनी पैरे कहाविया, दोनों इसी तरह कहलाए गए। किस तरह के बहु तेज न मेला, नूर से वो दोनों एक हो गए। मुर्शिद और मुरीद नूर के अंदर एक हो गए ते बहु तेज न मेला। मेला यानी मिला, मिलना, मीटिंग। सैयद इमाम शाह आसन जोया, कहते हैं इमाम शाह ने बंदगी के अंदर इस चीज को देखा। क्या देखा? ए नाथ अहुनाथ घर ना चेला। वो मुर्शिद खुद को कहते हैं। जैसे कि हिंदुओं में एक साधुओं का खास फिरका है, उनको नाथ कहते हैं। वो तमाम फिरके के जितने लोग हैं वो नाथ हैं। नाथ का मतलब मालिक, नाथ का मतलब मर्द, नाथ का मतलब सेठ, औरत के खामिंद को भी नाथ कहते हैं। मगर इस फिरके को, जो साधुओं का एक खास फिरका है, और वो बहुत ऊंची किस्म के लोग हैं, यानी पहाड़ों पे ही रहते हैं, शहरों गांव के अंदर आते नहीं, भीख मांगते नहीं। तो यहाँ पीर ने खुद को, सैयद इमाम शाह ने खुद को नाथ कहा, और आहू नाथ के जो नाथों का भी नाथ है, बादशाह है नाथों का, वो है मौला बापा। फरमाया कि ए नाथ, यानी मैं, सैयद इमाम शाह कहते हैं, अहो नाथ घर ना चेला, मैं हजरत इमाम के घर का चेला हूँ, उसका मुरीद हूँ। ये लफ्ज इमाम शाह के उस गिनान में भी है, आद थकी के गिनान में, लेकिन हम लोग गलत पढ़ते हैं, इसके लिए मतलब सर नहीं होता। किताब में भी गलती है, अब इस किताब में भी बहुत सी गलतियां हैं। आप लोग जब गिनान पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो नाथ या में पीर इमाम शाह। नाथ अनाथ, नाथ का मतलब हजरत इमाम, खुद को भी अनाथ। मगर अगर खुद को नाथ कहा तो अनाथ किसको कहा? और अनाथ का मतलब यतीम भी होता है, अनाथ का मतलब बेमुर्शिदा भी होता है, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, बेपीरा कहते हैं, और ये गाली है। तो ये नाथ अनाथ नहीं है, उसमें यह है नाथों दा नाथ में पीरा इमाम शाह, नाथों दा नाथ में पीरा इमाम शाह, हमें अलख पुरुष घर ना चेला जुगे सर। नाथों दा नाथ, वो फिरके वाले जो हैं वो सब
مرشد ہوتے ہیں، ان ہر ایک نعت کا کچھ نہ کچھ 2 4 5 ہزار چیلے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک فرقہ ہے، وہ ایک دوسرے کے مرید نہیں بنتے، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نعتوں کا نعت ہوں، یہ جو مرشد ہے پیروں کا پیر ہوں، مگر حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں۔ نعتوں دا نعت ہمیں پیرا امام شاہ، پڑھ الکھ پروش گھر نہ چیلا، لیکن اس الکھ پروش حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، غلام ہوں۔ تو یہاں بھی ان کا مطلب یہ ہے، اوپر کا مطلب ہے ناتھ اناتھ جو نے اینی پیریں کہایا، دیکھو پیر اور مرید اس طرح سے کہائے کہ دونوں نور میں آ کے مل گئے تے بہو تیج نہ میلا۔ سید امام شاہ آسن جویا عبادت کے اندر اس نے دیکھا کہ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا، مولانا حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں، یہ چیز مجھ کو عبادت میں ملی۔ دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر اور خصوصاً یہ جو جوگیسر کے گنان ہیں، ادھیاتمک باتیں، روحانی باتیں بہت ہیں۔ آپ کبھی جوگیسر کے گنان پڑھو، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو پڑھتے وقت اچھی طرح سے اگر پڑھے اور بولے تو اس کے بدن کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے جوگیوں کو بہت زوردار تانے میں نے دیے ہیں۔ ان کے اندر وہ لوگ خصوصاً جو تھوڑی سی بندگی کر کے پھول جاتے ہیں، ان میں بڑائی آ جاتی ہے یا وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں۔ کئی لوگ دمبی ہیں، دمبی کہتے ہیں نمائش کرنے والے، اندر کچھ نہیں لیکن ظاہر بہت کچھ بتاتے ہیں۔ حضرت امام سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ حسن آباد کے کوبے کے اندر ایک دفعہ بیٹھے تھے، بیت الخیال کی مجلس والوں کی مہمانی تھی، بہت لوگ تھے۔ امام نے فرمایا ہاتھ اونچا کرو کہ جس نے کوئی چیز پائی ہے، نور دیکھا ہے، خوشی پائی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ اونچے کیا تو امام کے سامنے دوسری یا تیسری لائن میں لمبی گونڈے کی ٹوپی پہن کے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابھی ہاتھ اونچا کیا اور اس کا ہاتھ سب سے اونچا تھا۔ امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی تو اس کو صاحب ایسا لکڑی سے پوائنٹ کر کے کہتے ہیں، تم نے کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ اس کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ یعنی وہ آدمی نے نور تو نہیں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ رات کو بلی کی آنکھیں چمکی ہوئے اور دیکھا ہوئے، مگر یہ بناوٹ ہے۔ اگر کسی کو عبادت میں کوئی چیز ملے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، انسان کو اندر سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے، اس میں کبھی شک ہوتا ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی ایکسپیرینس کی باتیں عبادت کے اندر لوگوں کو کہتے یا پوچھتے ہیں، اللہ مشنری صاحب میں عبادت کرتا تھا مجھے ایسا ہوا، بھئی ایسا ہوا تیرا خیال ہوگا۔ اب اگر وہ آدمی اس چیز کو کبھی یہ ہوئے کہ سچ مچ خدا نے اسے کوئی بخشش دی تو وہ کسی کو پوچھتا نہیں، کیونکہ وہ جس طرح آنکھ سے دیکھتا ہے اس طرح اس کے دل کے اندر خالص یقین ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے کو اندر سے یقین پیدا ہوتا ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اس میں اس کو شک ہوتا ہی نہیں، کبھی شک نہیں ہوتا، کبھی اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ بھلا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ عبادت کے اندر سچائی ہی سچائی ہے، یقین ہی یقین ہے۔ تو یوگیسر کے جو گنان ہیں، ان گنانوں کے اندر ہمیں عبادت کے اندر جو منزلیں اور تجربے انوبھو ملتا ہے اس کا بھی بہت ذکر ہے۔
تو دینداروں، آج کی یہ محفل ختم ہوئی. کل اور پرسوں میں نے آپ کو کہا ہے، عرض کی آپ کے سامنے کہ 2 لمبے گنان ہیں، اور ان گنانوں کے اندر کل آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اور پرسوں اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. اچھی طرح سے آپ سنو گے، عمل کرو گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان زیادہ کرے. مولا اپنی مہربانیاں زیادہ کرے، آپ کے اوپر ہمیشہ رحمت کرتا رہے، آپ کو اپنی نورانی بخششیں دے، آپ کو مولا دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرے، 10 سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں مشغول رکھے، اپنا فرمان بردار بناوے. مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے، مولا آپ کو اپنی معرفت دے، جماعتوں میں، کنبوں میں صلاح محبت اتفاق دے. مولا آپ کی ہر بلا دور کرے، ہر مشکل آسان کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کو دین و دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، سحر باطن دیدار عنایت کرے. کھانا ودان